अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर सुबह तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम और बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की खुनकी हवा में, मगर बहुत ही मोतदिल है मौसम। और जो साइडों पे आप देख रहे हैं, ये आम तौर पे कोई वाली वारिस नहीं है इन खेतों का, ना कोई यहाँ कोई ख़ास फसल उगाई जाती है, लेकिन इसको फिर भी उन्होंने इस तरतीब से इसमें फैलाया है घास को, या उस गंदम का जो बचा हुआ क्या कहते हैं, वो जब खेत के अंदर दाने उतार लिए जाते हैं तो बाकी भूसा, ताकि इसके अंदर वो जो ज़मीन है उसके अंदर ये रूढ़ी बने और इसको अच्छी खुराक मिले, और फिर यहाँ घास जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से वो उगे और फिर वो काम आए ये जो जानवर वगैरह जिनके इस्तेमाल में। बहरहाल बात जो आज करने वाली है सुबह की सैर में, सुबह की सेहत के पैगाम में, वो ये है कि आप सब इंसान जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साथी कौन है। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के तजर्बात जो लोग 50-60 साल की उम्र को पहुंच चुके, उनको तो इसका जवाब लाजमी आता होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी साथी कौन है। अगर वो साथ है तो दुनिया की हर चीज़ उसको मुयस्सर है, हर खुशी, हर रिश्ता और हर दूसरी जो नेमतें अल्लाह ताला की हैं उनसे फ़ायदा उठाने का उसको वो क्या कहते हैं मौका मौजूद है। लेकिन अगर वो साथी इंसान का साथ नहीं है, वो साथ इंसान के साथ नहीं है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तो फिर सारी नेमतें दुनिया की और तमाम रिश्ते वो बेरंग हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि सब दोस्त समझ गए होंगे, वो साथ है सेहत का। दुनिया में हर इंसान का सबसे बेहतरीन साथी सेहत है। जिस शख्स के साथ सेहत का साथ मौजूद है, वो दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम आसाइशें और सबसे बढ़कर जितने उसके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं उन सब को वो ज़िंदा रख सकता है। लेकिन अगर सेहत जैसे साथी का साथ छूट गया तो फिर हर चीज़ का साथ छूट गया। इसलिए कोशिश किया करें कि ज़िंदगी में जो लम्हात हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको लम्हात आपकी किस्मत में रखे हुए हैं, उनको अपनी कोशिश के साथ अपने पूरी अंजाम तक, यानी कि आखिरी वक्त तक लेके जाएं, ना कि जो खुदा ताला ने ज़िंदगी आपके लिए लिखी थी उसको आप अपनी बद अदात नहीं कहते, लेकिन उन आदात की वजह से जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं वो अपना के उस मुकर्रर ज़िंदगी से पहले ही इस दुनिया से चले गए। क्योंकि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब पैदा किया है उसके DNA एजेंट उसके अंदर एक ज़िंदगी उसके साथ मुकर्रर कर दी। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, उसकी ज़िंदगी, उसका DNA, जैसे आज के दौर में हर इंसान, ये जो मशीनें हैं, जो साइंस है, जब ये कोई चीज़ ईजाद करते हैं तो साथ लिखते हैं कि इसकी वैलिडिटी इतनी है। आप कोई दवाई ले लें, आप कोई खुराक ले लें बाज़ार में जाके, तो उसके ऊपर एक स्टिकर आपको मिलता है कि इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी ज़िंदगी जो है वो है इतनी। अब चलते चलते देखें, ये इलाका आम तौर पे इधर कोई रहाइशें नहीं हैं,
لیکن پھر بھی یہ صفائی والا ٹرک جو کہ شہر کا مقرر کردہ ہے وہ ادھر بھی چکر لگاتا ہے کہ اگر وہ جو لوگ یہاں جنہوں نے یہ گارڈن لیے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ان کا جو کٹھا ہو جاتا ہے کوڑا اس کو اٹھانے کے لیے۔ بات میں کر رہا تھا صحت کی کہ آج آپ دیکھیں کسی بھی سٹور پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ کوئی چیز خریدنے تو اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی لائف ہے، اتنی لائف تک اس کو یہ چل سکتی ہے۔ بعض لوگ ہم میں سے فریج کے اندر چیزیں رکھ دیتے ہیں، اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس کی مثال کے طور پہ 2022 جون تک ہے، تو وہ جب ہم خریدتے ہیں اس کو بند پڑا رہنے دیتے ہیں۔ ہمارا عموماً ایشین لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، جون 2022 سے اگر گزر بھی گئی ہے تو اس چیز کو کوئی اس کے اندر سے وہ نظر تو نہیں آ رہی کسی قسم کا اس کے اوپر لگا ہوا کوئی وہ کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں الی کہتے ہیں اور اس کو شمل کہتے ہیں جرمن میں، کوئی بات ہے اس کا رنگ چینج نہیں ہوا وہ تو ٹھیک ہے کوئی نہیں مطلب، لیکن یہ قومیں جو ان ممالک ان کا ایک اصول ہے، ایک گورنمنٹ کا ان پہ کنٹرول ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی، خدا تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ بھی جب انسان کو بناتا ہے تو اس کی ایک زندگی اس کے ساتھ بنا کے، لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کو پوری طرح پانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے انسان کو اپنی عادات جو ہیں اس طرح کی اپنانی چاہیے جس سے وہ پوری زندگی کو انجوائے کر سکیں، اس زندگی تک پہنچ سکیں۔ لیکن اکثر لوگ یہ ہے کہ اب ان کی وہ والی لائف پوری نہیں ہونے پاتی، کیوں کہ وہ عادات اپنی اس طرح کی اپنا لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ دیکھیں صبح صبح سیر کے لیے نکلے ہیں ساتھ اپنے ڈاگ کے ساتھ، اسی طرح بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں صحت کے ساتھ، یعنی وہی بات آ گئی کہ ساتھی صحت کا جو ساتھ ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ ایک روٹین بناتے ہیں، صبح کے اٹھے سیر کے لیے گئے گھنٹہ ڈیڑھ، پھر شام کو گئے، یا ان کے جو ان کے سینٹر بنے ہوئے ہیں یہاں یورپ میں آپ دیکھیں فٹنس سینٹر اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے وہاں پہ، بوڑھے بوڑھے لوگ، جوان، مرد، عورتیں، بچے، وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق جب ان کو وقت ملتا ہے تو وہ آ کے تو وہاں نکلتے ہیں اور آ کے اپنے فٹنس کو اور اپنے کیوں آتے ہیں، ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے، ان کو کوئی کسی قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے ریوارڈ نہیں ملتا، صرف وہ اپنا جو صحت والا جو ساتھی ہے نا اس کو زندہ رکھنے کے لیے وہ وہاں ریگولرلی آتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں بھی آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں یورپ ایشیا میں پارکس میں صبح نکلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ رواج بہت کم ہے ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ بھائی صبح اٹھے ہیں پراٹھوں کا ناشتہ اور ساتھ جناب وہ لاہور میں طرح طرح کے بازار بنے ہوئے ہیں، گوشت کا کے کھا لو، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ اتنا زیادہ کھا سکتا ہے جتنا وہ صحت کی علامت ہے، بڑا پیٹ توند نکلی، مثلا پولیس والے دیکھ لیں جو جن کو سہولت موجود ہے، جنہوں نے لوگوں کے سر پہ بیٹھ کے ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں اور گوشت کھا کے کھانا، اور یہ ایک معاشرے کا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جی بڑا کھاندہ پیندا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ساتھ صحت کا، اور دوسری چلتے چلتے بات وہ یہ کہ ہر انسان جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کامیاب سے کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا بے شک وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کرسچین ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، خدا اپنے جو بھی اس نے کمایا، جو بھی اس نے کاروبار کیا، اس میں خدا تعالیٰ کو شیئر ہولڈر بنا لیا۔ خدا تعالیٰ کو شیئر ہولڈر بنانے کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی ایک بڑا دلچسپ کنسیپٹ ہے۔ آپ کوئی چیز کماتے ہیں، آپ ایک نیت کرتے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ نے میں یہ کام کر رہا ہوں، خدا تعالیٰ مجھے دے گا روزی، تو میں اس میں سے 2%، 4%، 5% یہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں، اب خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے کا کیا تصور ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ڈونیشن ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ کی پیداوار جو مخلوق ہے ان کے لیے وہ جو ڈونیشن ہوتی ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے، ان کے آپ تصور کریں پاکستان میں بہت ساری ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں
جو روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلاتے ہیں. اب وہ اس میں کیا ہے، جو مخیر حضرات ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ اپنے کمائی کے پیسے میں سے وہ اس میں ایک شیئر پکا رکھا ہو کہ ہم ڈونیشن کرتے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو کہ پاکستانی قوم ڈونیشن کے معاملے میں دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ ڈونیٹ بہت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اسی طرح یہ دوسرے ممالک یورپین میں یہ بھی لوگ بہت ڈونیشن کرتے ہیں، لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ جو ڈونیشن ہے، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہ اس کا آگے استعمال کس طرف ہوتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو، یا وہ جو گدی نشین ہے یا جو ان کا جو مال بند. ان ممالک میں یہ ہے کہ جو ڈونیشن ہوتی ہے غرباء کے لیے، افریقہ جائے گا پیسہ، یا ایتھوپیا جائے گا، یا وہ ممالک جہاں پہ کھانے پینے کو نہیں ملتا وہاں جاتا ہے. تو وہ بات یہ ہو رہی تھی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان ایک دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو 7 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اسی طرح اس کا عملی تجربہ آپ دنیا کے بڑے بڑے جو انسان نامی گرامی ارب پتی ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی انکم کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ڈونیشن میں دیتے ہیں. دنیا میں جو غرباء کی مدد کے لیے جو تنظیم بنی ان کی، تو خدا تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک بندہ